मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपने इल्मी, इस्लाही और फिक्री अबियारी करते रहें। साबका जुमे के बयान में ये अर्ज़ किया था कि ख़ानदान के जो आपस के इख्तिलाफ़ात पैदा हो जाते हैं, इन इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करने का हल क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में ऐसे तरीक़े मौजूद हैं, ऐसे आमाल मौजूद हैं कि अगर मुसलमान उन पर अमल करे तो ख़ानदान के आपस के इख्तिलाफ़ात ख़त्म होकर एक मुआशरा ख़ूबसूरत बन सकता है। एक हल मैंने साबका बयान में अर्ज़ किया था कि अगर इंसान अपने अंदर तवाज़ो और ईसार पैदा कर ले, इससे भी आपस के इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो जाते हैं। कुर्बानी कर ले, दूसरे को तरजीह दे दे और अपने आप को आजिज़ और कमज़ोर समझे तो बहुत सारे इख्तिलाफ़ात इन दो अमलों को अपनाने से ख़त्म हो सकते हैं। क्योंकि जब तवाज़ो और आजिज़ी आएगी तो अनानियत और तकब्बुर ख़त्म हो जाएगा। अनानियत और तकब्बुर की वजह से बहुत सारे इख्तिलाफ और झगड़े जन्म लेते हैं। जिनकी ज़िंदगियाँ खूबसूरत गुज़री हैं, लड़ाइयों, झगड़ों, इख्तिलाफ़ात से बचकर जो उन लोगों ने ज़िंदगी गुजारी है, उनकी ज़िंदगी में नुमायाँ तौर पर ये दो सिफ़ात नज़र आती हैं। और आज के इस बयान के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में एक और हल भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हदीस मुबारका की रोशनी में जो अमल अपनी उम्मत को बताया गया, अगर उम्मत के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल को अपनी ज़िंदगी में ले आएं तो टूटे हुए ख़ानदान जुड़ जाएंगे, और अगर इख्तिलाफ़ात पैदा होने के इम्कानात पैदा हो जाएं तो इस अमल की बरकत से वो भी ख़त्म हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि एक मुसलमान लोगों से अलग थलग होकर किसी कोने में बैठकर, किसी जगह पे बैठकर अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह को याद करता है, लोगों से मेल जोल नहीं रखता, लोगों से ताल्लुक़ नहीं रखता, सिर्फ अपनी इबादत में, अपने मामूलात में मशगूल रहता है। एक दूसरा मुसलमान है जो लोगों से ताल्लुक़ रखता है, लोगों के अंदर चलता फिरता है, लोगों से उसका ताल्लुक़ है और मुआशरे के अंदर लोगों से ताल्लुक़ की वजह से उनकी तरफ से पहुंचने वाली तकलीफ पर सब्र करता है, उनकी तरफ से पहुंचने वाली तकालीफ पर वो सब्र करता है। ये वाला मुसलमान जो मुआशरे के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहा है, लोगों से ताल्लुक़ रखता है, लोगों से मेल जोल रखता है और उनसे पहुंचने वाली तकलीफ़ों पे सब्र करता है, मेरे नबी ने फरमाया ये इबादत करने वाले से बहुत बेहतर है, कई दर्जे बेहतर है कि जो अपनी इबादत में मसरूफ़ है और दूसरा मुआशरे के अंदर लोगों से ताल्लुक़ रख के ज़िंदगी बसर करता है और तकलीफ़ पर सब्र करता है। तो ये मुसलमान इबादत करने वाले, लोगों से अलग थलग रहने वाले से बहुत बेहतर है। वजह उसकी ये है कि इस्लाम के अंदर रहबानियत नहीं है, ला रहबानियत फिल इस्लाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम के अंदर रहबानियत नहीं है कि लोगों से अलग थलग जिंदगी गुजारो और दुनिया से कता तलकी कर लो, तर्क दुनिया करके एक जगह पे बैठ जाओ और जिंदगी बसर करो।
اسلام یہ تصور نہیں پیش کرتا. یہ تصور عیسائی مذہب کے اندر ہے کہ عیسائی مذہب کے اندر کوئی اللہ کا قرب اس وقت تک نہیں پا سکتا، اللہ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ ترک دنیا نہ کر لے، لوگوں سے تعلق ختم نہ کر لے، رہبانیت اختیار نہ کر لے. لیکن اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے. واقعہ مشہور ہے حدیث کے اندر کہ 3 صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے آپ کی عبادت کا حال پوچھا کہ آپ کی عبادت کیسی ہے. تو انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بیان کی تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ ہم تو اتنی عبادت نہیں کر سکتے، اس وقت عبادت تک ہم نہیں پہنچ سکتے. تو انہوں نے عزم کر لیا، آپس میں گفتگو کر رہے تھے. ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں رات کو سوؤں گا نہیں، ساری رات عبادت کرتا رہوں گا، اور ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، افطار ہی نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے. کیا گفتگو ہو رہی ہے بتائیے؟ گفتگو ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا نہیں، میری سیرت میری زندگی یہ ہے، میں نکاح بھی کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، میں رات کو اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں. اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے. لوگوں کے اندر، معاشرے کے اندر چلنے پھرنے کے ساتھ، تعلق رکھنے کے ساتھ ان کی طرف پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا خوبصورت عمل ہے. صرف آپ نے اپنی زبان مبارک سے اعمال نہیں بتائے، بلکہ آپ نے جو فرمان ارشاد فرمایا اس کو پریکٹیکل کر کے دکھایا، اپنی عملی زندگی سے دکھایا کہ دیکھو اپنے محبوب اور اپنے نبی کی زندگی دیکھو کہ آپ نے رہبانیت اختیار نہیں فرمائی. آپ کی معاشرت کتنی خوبصورت تھی، آپ کے معاملات کتنے خوبصورت تھے، آپ کا اپنے عزیز و اقارب سے تعلق کتنا خوبصورت تھا. اس لیے اس حدیث میں بتایا گیا کہ جب تم لوگوں کے ساتھ رہو گے، رشتہ داروں کے ساتھ رہو گے، عزیز و اقارب کے ساتھ رہو گے، کسی سے دوستی کا تعلق ہوگا، محبت کا تعلق ہوگا، ان کی طرف سے تکلیف پہنچے گی. حدیث سے پتہ چل رہا ہے یہ چیز لازم اور ملزوم ہے کہ ساتھ رہنے سے تکلیف ہوگی، ان کی طرف سے تکلیف پہنچے گی. لیکن حل کیا ہے؟ صبر کرنا ہے، لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، اختلاف نہیں پیدا کرنا. اگر انسان کے اندر صبر کا پیمانہ ختم ہو جائے تو پھر یہ سارے جہان کو ناراض کر لے گا. معمولی باتوں کو دل میں رکھنے کے بعد خاندان کے اندر محبت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ تو لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے سے، معاشرے میں رہنے سے ان کی طرف سے تکلیف پہنچے گی. اس لیے تعلیمات مسلمان کو یہ دی گئی کہ تکلیف پہنچنے پر صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کی طرف سے تکلیف کیوں پہنچتی ہے؟ ایک مسلمان کا دوسرے سے تعلق ہے، میاں بیوی کا آپس سے تعلق ہے، بھائی کا بھائی کے ساتھ تعلق ہے، بہن بھائی کا رشتہ ہے، ماں باپ کا رشتہ ہے، دوستی کا رشتہ ہے. تو دوسرے کی طرف سے تکلیف کیوں پہنچتی ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اربوں خربوں سے بھی زیادہ انسان پیدا فرمائے، اور ہر ایک انسان کا چہرہ دوسرے سے نہیں ملتا. مختلف چہرے ہیں، مختلف شکلیں بنائی ہیں، اور قیامت تک آنے والے انسان جو پیدا ہوں گے ان کے چہرے مختلف ہوں گے. اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے. اور ایک انسان کا دوسرے انسان سے رنگ نہیں ملتا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے جوڑے بنائے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ واختلاف السناتکم والوانکم، ہم نے تمہارے رنگ مختلف بنائے، یہ بھی میری نشانی ہے۔ تمہاری زبانیں مختلف بنائیں، یہ بھی میری نشانی ہے۔ پوری دنیا کے انسانوں کے رنگ آپس میں نہیں ملتے، شکلیں نہیں ملتی، بلکہ رنگ دیکھ کر ایک ملک کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ شخص فلاں ملک سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ بلکہ شکلیں اور رنگ تو دور کی بات، انسان کے انگلیوں کے جو پورے ہیں یہ بھی آپس میں نہیں ملتے۔ دنیا والوں نے تحقیق کر لی ہے کہ ایک انسان کے انگوٹھے کے نشانات دوسرے انسان سے نہیں ملتے۔ ہمارے کتنے معاملات ہوتے ہیں دستخط کے ساتھ انگوٹھا بھی لگاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان کے انگوٹھے کے نشانات دوسرے سے ملتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ کافروں کا نظریہ تھا کہ مرنے کے بعد جب انسان مٹی ہو جاتا ہے اسے دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامًا، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب یہ مٹی ہو جائے گا، اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، مجھے کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانًا، میں تو تمہاری انگلیوں کے جو پورے ہیں ان کو دوبارہ بنانے پر قادر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ بنانے پر قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ جب انسان کا نقشہ ہی نہیں تھا، انسان کا تصور ہی نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایک ایسا زمانہ آیا کہ اس کا تذکرہ تک نہیں تھا، اللہ نے اسے وجود بخشا۔ جب انسان کو وجود مل جائے تو وجود کے بعد دوبارہ بنانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جب وجود نہیں تھا اس وقت بنا دیا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگوں کے چہرے مختلف بنائے، لوگوں کے زبانیں مختلف بنائیں، رنگ مختلف بنائے، نشانات انگلیوں کے مختلف بنائے۔ جب یہ ساری چیزیں مختلف ہیں تو انسانوں کے مزاج بھی اللہ نے مختلف بنائے۔ ہر انسان کا مزاج دوسرے سے نہیں ملتا، ایک انسان کی رائے اور ہے، دوسرے کی رائے اور ہے، ایک کی پسند اور ہے، دوسرے کی پسند اور ہے۔ مزاج اللہ نے مختلف بنائے، اس لیے حدیث بتلا رہی ہے جب لوگوں میں، جب معاشرے میں، جب خاندان میں، جب عزیز و اقارب میں تم زندگی گزارو گے، زندگی بسر کرو گے، ان کی طرف سے تمہیں تکلیف پہنچے گی۔ تکلیف پہنچے گی تو کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ تکلیف پر صبر کرنے والا بعض مرتبہ تہجد پڑھنے والوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، جس کو اللہ نے یہ وصف دیا ہوتا ہے، جو معاشرے کے اندر زندگی گزار کر لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے۔ بڑے فضائل ہیں اس کے قرآن و حدیث کے اندر۔ تو اس وجہ سے انسانوں کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے کہ مزاج مختلف ہوتا ہے، مزاج آپس میں نہیں ملتا۔ صحابہ اکرام کی جماعت انبیاء کے بعد سب سے مقدس جماعت ہے اس روئے زمین پہ۔ انبیاء کے بعد سب سے مقدس جماعت اس کائنات میں ان لوگوں کی ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، جنہیں صحابہ اکرام کہا جاتا ہے۔ اتنی پاکیزہ جماعت جن کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، لیکن مزاج ان کے بھی مختلف تھے، مزاج ان کے بھی آپس میں نہیں ملتے تھے۔ لیکن صحابہ کرتے کیا تھے؟ ایک دوسرے کے مزاج کی رعایت رکھتے تھے، دوسرے صحابی کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ڈھلے ہوئے تھے، آپ کی تربیت کا اثر ان کے اوپر تھا۔ میرے نبی نے جو بتایا اس پر عمل کر کے دکھایا، صحابہ نے اپنی آنکھوں سے پریکٹیکل دیکھ لیا تھا، اس لیے ان کی تربیت دربار رسالت سے ہو چکی تھی۔
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے. مزاج مختلف تھے, آپس میں اختلاف ہو جاتا تھا, لیکن اختلاف کی حدود کو ماپال نہیں کرتے تھے, محبت کو برقرار رکھتے تھے, آداب کو برقرار رکھتے تھے, دوسرے کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرتے تھے. حضرت عمر حضرت ابو بکر کے اندر ایک مثالی پیار تھا, اور ان دونوں کا جو تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی واضح طور پہ بتاتی ہے. جب بھی تذکرہ ہوتا تھا حضرت ابو بکر عمر کا ساتھ تذکرہ ہوتا تھا کہ ابو بکر عمر فلاں جگہ پہ گئے, ابو بکر عمر آئے, ابو بکر عمر چلے گئے, آپس میں اکٹھا ہی نام بولا جاتا تھا ان کا. اتنا آپس میں تعلق تھا, اتنا آپس میں قرب تھا. اور ان دونوں حضرات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تعلق تھا. آپ جب بھی کسی کے لیے مشاورت کرنی ہوتی, کسی کام میں فوراً کسی کو بلانا ہوتا, آپ فرماتے تھے ابو بکر کو بلا کے لاؤ, عمر کو بلا کے لاؤ. لیکن اس کے باوجود کتابوں میں لکھا ایک واقعہ آتا ہے کہ آپس میں اتنا تعلق ہونے کے باوجود, محبت ہونے کے باوجود اختلاف ہو گیا, کسی بات پہ ناراضگی ہو گئی. حضرت عمر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو کر گھر تشریف لے گئے. حضرت ابو بکر پیچھے پیچھے جا رہے ہیں ان کو منانے کے لیے. حضرت عمر گھر میں داخل ہوتے ہیں اور گھر کا دروازہ بند کر لیتے ہیں. حضرت ابو بکر کی بات ہی نہیں سنتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی بڑھتی ہے کہ یہ ہونا نہیں چاہیے, کیسے ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی مجلس میں تشریف لے گئے. حضرت عمر نے دروازہ بند کیا, فوراً ابو بکر گھر نہیں گئے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے. آ کر سارا واقعہ عرض کیا, بات سنائی. ادھر حضرت عمر جب گھر گئے انہیں بھی احساس ہوا کہ مجھ سے غلط ہو گیا, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, مجھے ابو بکر کی بات کو سننا چاہیے تھا. فوراً گھر سے نکلے, وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے. دیکھا تو ابو بکر تو پہلے پہنچے ہوئے تھے. دونوں نے بات سنائی, دونوں آپ تواضع و عاجزی کا اظہار کرنے لگے. یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میں معافی چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک بات ارشاد فرمائی. فرمایا جب میں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا سارے لوگ مجھے جھٹلانے والے تھے, ابو بکر میری تصدیق کرنے والا تھا. سب نے کذبتا کہا, ابو بکر نے صدقتا کہا. میری نبوت اور رسالت پر ایمان لے کر آیا. حضرت ابو بکر کی فضیلت کو بیان فرمایا. اختلاف ختم ہو گیا. جب ہر ایک کے اندر یہ احساس ہوگا, جذبہ ہوگا کہ معاشرے میں زندگی بھی گزارنی ہے, اپنے خاندان سے تعلق بھی رکھنا ہے, اپنے بہن بھائیوں سے تعلق بھی رکھنا ہے, اپنے والدین سے تعلق رکھنا ہے, بیوی سے تعلق رکھنا ہے, لیکن ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرنا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ مزاج آپس میں ملتے نہیں ہوتے, مزاجوں میں اختلاف ہوتا ہے. ہر انسان کا مزاج دوسرے سے نہیں ملتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل اخلاق والے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات سے مزاج کے اندر اختلاف ہو جاتا تھا. منصب نبوت میں نہیں کہ بارے میں وہ بات کریں ازواج مطہرات, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھیں, آپ کی نبوت اور رسالت سے محبت کرتی تھی. لیکن میاں بیوی کا آپس میں جو تعلق ہوتا ہے, شوہر بیوی کا آپس میں تعلق ہوتا ہے, اس میں مزاج کی وجہ سے کچھ اختلاف ہو سکتا ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں بھی ہو جاتا تھا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے ناراضی کا بھی اظہار فرمایا. تو یہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مزاج انسانوں کے آپس میں ایک نہیں ہوتے, اختلاف ہوتا ہے, بدلتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بیوی حضرت عائشہ سے فرمانے لگے کہ عائشہ جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. تو حضرت عائشہ فرمانے لگیں یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا جب تو مجھ سے کسی بات پہ خفا ہو جاتی ہے, روٹھ جاتی ہے, تو اس وقت کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم. جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تو پھر کہتی ہے محمد کے رب کی قسم. تو مجھے اس قول سے پتہ چل جاتا ہے, اس جملے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ آج عائشہ خفا ہو چکی ہے مجھ سے. اب کتنا تعلق تھا, کتنی محبت تھی.
تو عائشہ نے جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو فرمانے لگیں یا رسول اللہ صرف آپ کا نام نہیں لیتی باقی آپ کی محبت میرے دل کے اندر ہوتی ہے. مزاج آپس میں انسانوں کے ایک جیسے نہیں ہوتے. اگر انسان دوسرے کے مزاج کی رعایت نہیں رکھے گا یا احساس نہیں کرے گا تو پھر اس دنیا میں یہ خوبصورت زندگی نہیں گزار سکتا. پھر اس کی ہر ایک کے ساتھ لڑائی ہوگی. ہر انسان اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہوگا. میاں بیوی کا سب سے قریب کا تعلق ہوتا ہے. بیوی اور شوہر کا جتنے بھی رشتے اللہ نے بنائے سب سے زیادہ قرب کا جو تعلق ہوتا ہے وہ شوہر اور بیوی کا ہوتا ہے. تو ان کا مزاج آپس میں نہیں ملتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو واضح تعلیمات ارشاد فرمائی کہ عورت کو اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے. اگر عورت کسی بات میں ناراض ہوتی یا روٹھ جاتی ہے تو اسی طرح کام چلاؤ, زندگی بسر کرو. اگر اسے تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے سیدھی نہیں ہو سکتی, ٹوٹ جائے گی. جیسے ہڈی ٹیڑھی پسلی جو ہوتی ہے وہ سیدھی نہیں ہو سکتی, ٹوٹ جائے گی. مثال دی عورت کو اس کے ساتھ, تشبیہ دی کہ اگر تم اسے کہو کہ بالکل میری بیوی میرے مزاج کے 100% مطابق ہو جائے گا, ایسا نہیں ہو سکتا. بیوی کہے میرا خامد میرے مزاج کے 100% مطابق ہو جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. مزاج میں اختلاف ہوگا. باپ کہے میرے بیٹے ایسے بن جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. بیٹے کہیں ہم باپ کو ایسے دیکھنا چاہتے ہیں, ایسا نہیں ہوگا. کچھ مزاج میں اختلاف ہوگا. لیکن زندگی کو اگر خوبصورت بنانا ہے, معاشرے کو خوبصورت بنانا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر اس کا حل موجود ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا, جیسے میں نے شروع میں حدیث بیان کی, کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے, معاشرے سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے. مسجد میں, مدرسے میں, کسی عبادت گاہ میں بیٹھ جاتا ہے اور عبادت شروع کرتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں گا. معاشرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, میل جول نہیں ہے, رہبانیت اختیار کرتا ہے, ترک تعلق کرتا ہے. تو فرمایا ایک دوسرا شخص ہے, وہ لوگوں میں, معاشرے میں چلتا پھرتا ہے, لوگوں سے تعلق رکھتا ہے, لوگوں سے اس کا میل جول ہے اور لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرتا ہے. آپ نے فرمایا اس عبادت کرنے والے سے زیادہ مقام اس کو اللہ کے ہاں حاصل ہے. اس کا درجہ اللہ کے نزدیک زیادہ ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرتا ہے. اور صبر کرنے کا انعام میں نے سابقہ بیان میں قرآن کی اس آیت کی روشنی میں عرض کیا تھا, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. جو بیوی کی تکلیف پہ صبر کرتا ہے, جو والدین کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پہ صبر کرتا ہے, جو عزیز و قارب خاندان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پہ صبر کرتا ہے, اللہ فرماتے ہیں اس کو بغیر حساب کے اجر دوں گا. اس کا حساب ہی کوئی نہیں. فلاں عبادت کا اتنا ثواب, فلاں عبادت کا اتنا ثواب. لیکن صبر جیسی عبادت جس کو معاشرہ عبادت ہی نہیں سمجھتا, زندگی سے نکال دیا ہے. اس لیے تو خاندان ٹوٹے ہوئے ہیں, اس لیے تو طلاقوں تک نوبت آئی ہوئی ہے, اس لیے تو بھائی, ایک بھائی کا منہ دوسری طرف ہے, دوسرے کا دوسری طرف ہے. کئی دن آپس میں گھر میں اختلاف چل رہا ہے, جھگڑے چل رہے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ تعلیمات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے سبق حاصل نہیں کرتے کہ آپ کی تعلیمات کیا ہیں. آپ کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں پیغام اور سبق کیا ملتا ہے, اس کو چھوڑ دیے مسلمان نے. اس لیے خاندان ٹوٹ گئے, بھائی ٹوٹ گئے, بہنیں ٹوٹ گئیں, معاشرہ جھگڑوں کی نظر ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین حل اپنی تعلیمات کی روشنی میں امت کو عطا کر دیا ہے. تو سابقہ بیان میں نے عرض کیا تھا, پہلا حل خاندانی اختلاف کو دور کرنے کا یہ ہے کہ انسان اپنے اندر تواضع, عاجزی پیدا کرے اور ایثار پیدا کرے, قربانی کرنے کا جذبہ پیدا کرے, تو خاندان نہیں ٹوٹ سکتا, اتحاد رہے گا. اور دوسرا حل آج میں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاشرے میں چل پھر کے زندگی گزارو, لوگوں سے تعلق رکھو, لوگوں سے میل جول رکھو اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرو. جس سے بھی تمہارا تعلق ہے, خامد کا بیوی سے تعلق ہے, بیوی کا خامد سے تعلق ہے, اولاد کا باپ سے تعلق ہے, باپ کا اولاد سے تعلق ہے, بھائی کا بھائی سے تعلق ہے, بہن سے تعلق ہے, تم ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پہ صبر کرو گے, خاندان ٹوٹ ہی نہیں سکتا. خاندان میں اتحاد رہے گا, محبت رہے گی. کسی نے کہا نا, رشتوں کو نبھانے کے لیے زبان کو بند کرنا پڑتا ہے, خاموش کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ رشتہ نبھانا ہے.
اگر تم کہو سارا معاشرہ میرے مزاج کے مطابق ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا کہ ہر کام میرے مزاج کے مطابق ہو. کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے انسان مختلف بنائے، رنگ مختلف بنائے، زبانیں مختلف بنائیں، تو مزاج بھی اللہ نے مختلف بنائے. تو اس مزاج کے بدلنے کی وجہ سے، مختلف ہونے کی وجہ سے آپس میں رائے میں اختلاف ہوتا ہے، دوسری کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے. تو جس کے اندر یہ صفات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہوں گی، انشاءاللہ یہ معاشرہ، یہ خاندان آپس میں محبت الفت کا ایک گہوارہ بن جائے گا. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے. ہندوستان کے اندر حضرت فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن والے، ان کے خلیفہ تھے. بڑی بھرپور اور خوبصورت ان کی زندگی تھی. تو ان کا ایک پڑوسی تھا، زندگی بھر اس نے حضرت کی مخالفت کی، زندگی بھر لوگوں میں حضرت کے بارے میں باتیں بنائیں. لوگ کہتے تھے حضرت آپ کے بارے میں اتنی باتیں کرتا ہے. حضرت اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتے تھے، خاموش رہتے تھے. تو اس کا انتقال ہو گیا. اتنی مخالفت، اتنا اختلاف اور جھگڑے کے باوجود حضرت اس کے جنازے میں شریک ہوئے، اس کے دفنانے میں شریک ہوئے. دفنانے کے بعد حضرت نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے. بہت بڑے اللہ والے سے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، کہ اے اللہ، یہ تیرا بندہ جو مجھے تکلیف پہنچاتا تھا، میں نے اس کو دل سے معاف کر دیا، اور میں تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہوں یا اللہ تو بھی اسے معاف کر دے. اس کے لیے دعائیں کی قبر پہ کھڑے ہو کے، جنازے میں شریک، تدفین میں شریک، کفنانے میں شریک. لوگ حیران تھے کہ حضرت کا عمل دیکھو. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا دل بنا ہوتا ہے، جب دل کی اصلاح ہوتی ہے. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم تھے، علم کے پہاڑ تھے، بڑا اللہ نے علم عطا فرمایا اور علم کی شہرت بڑی تھی. ہندوستان سے سفر کر کے پاک پتن آئے. حضرت فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ کی جو خانقاہ تھی، تربیت گاہ تھی، وہ ایک جنگل کے اندر تھی. تو جب تشریف لائے تو حضرت نے دیکھا، فرمایا تم نظام الدین ہو؟ فرمایا جی میں نظام الدین ہوں. اور حضرت نے فرمایا تم جنگل میں کیا لینے آ گئے؟ کیونکہ ان کی علم کی شہرت تھی، بڑے عالم تھے ہندوستان کے. تو کہنے لگے حضرت صحیح انسان بننے آیا. علم ہے، علم کے باوجود آپ کے پاس صحیح انسان بننے آیا. کہیں اس علم کی وجہ سے میرے اندر تکبر نہ پیدا ہو، انانیت نہ آ جائے. اپنے دل کی، اپنے قلب کی اصلاح اور تربیت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. حضرت کے پاس وقت گزارا، خلافت ملی، اور جا کر ہندوستان میں ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے. یہ لوگ تھے جن کے قلوب کی اصلاح ہو چکی تھی، دل خوبصورت تھے، اور لوگوں کے بارے میں اچھا سوچتے تھے، مثبت سوچتے تھے، لوگوں کی صفات دیکھتے تھے. آج تو ہر بندہ دوسرے کی برائی دیکھتا ہے. اب جب ہر بندہ اپنے بھائی کی، اپنی بیوی کی، اپنے اولاد کی برائیاں ہی دیکھے گا، صفات نہیں دیکھے گا، تو دل میں محبت آئے گی یا نفرت آئے گی؟ برائیاں دیکھنے سے دوسرے کی نفرت آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کے لیے کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کہتا ہے میری بیوی کی یہ چیز مجھے پسند نہیں، یہ پسند نہیں، یہ کام صحیح نہیں کرتی، مجھے یہ کام اس کا پسند نہیں. فرمایا اپنی بیوی کے اندر اچھی صفات دیکھو، بہت ساری چیزیں ایسی نظر آئیں گی جو تمہیں پسند بھی ہوں گی. آپ نے فرمایا اچھی چیز دیکھو، اچھی صفت دیکھو، صفات تلاش کرو، صفات ڈھونڈو کہ میری بیوی میں یہ بھی صفت ہے، یہ بھی صفت ہے. اس سے آپس میں الفت اور محبت قائم ہوگی. جب سارا دن برائیاں ہی دیکھتا رہے گا، عیب ہی دیکھتا رہے گا، تو محبت کہاں آئے گی؟ آج پورا معاشرہ اس کے اندر جکڑا ہوا ہے. ہر بندہ دوسرے کے عیب دیکھنے کے لیے، دوسرے کے عیب کو اچھالنے کے لیے، دوسرے کے عیب کو بیان کرنے کے لیے. صفات کوئی نہیں دیکھتا کہ یار فلاں کے اندر اگر عیب ہے، اللہ نے صفات بھی رکھی ہیں. تو اگر ہم دوسروں کی صفات دیکھیں تو معاشرہ اس سے بھی خوبصورت بن سکتا ہے. اللہ پاک ہمیں
اپنے عیب دیکھنے کی، دوسروں کی صفات دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے عیب دیکھیں گے تو اصلاح ہوگی، فکر مندی ہوگی کہ یہ میرے اندر عیب ہے، اسے دور ہونا چاہیے، اور دوسروں کی صفات دیکھیں گے تو لوگوں سے محبت پیدا ہوگی، نفرت اور بغض ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوبصورت تعلیمات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن خاندانوں میں آپس میں اختلافات ہیں ہم سب عزم کر لیں کہ انشاءاللہ ان اختلافات کو ختم کر کے خاندان کو ایک کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے YouTube چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیں۔